बहन जी, हमें तो सीधा सीधा निकाह चाहिए। आपको तो पता है ना, खानदान वाले कहाँ ये सब बर्दाश्त करते हैं कि लड़का और लड़की का आपस में इतनी अच्छी जगह रिश्ता तय हो गया। कल को ऐसे लोग जो इस रिश्ते से हसद करते हैं, वो हमारे बेटे के खिलाफ आपसे न जाने कल को क्या बात कह दे कि आप रिश्ता ही ख़त्म कर दे। ये मंगनी के रिश्ते नाजुक होते हैं, हमें भरोसा नहीं है। मेरा जैसे ही जैद से रिश्ता तय हुआ था, मेरी सास ने मंगनी के बजाय सीधा निकाह का मशवरा दिया था। हमारे भी ख़ानदान में बहुत से लोग ऐसे थे जो कि चाहते ही नहीं थे कि हम बहनों का अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। बड़ी बहन की शादी पर भी हमारी फुप्पो ने बड़ा फसाद खड़ा किया था। मेरे अम्मी और अब्बू भी मेरी सास की इस बात पर खामोश हो गए और अंदर ही अंदर शायद इस बात पर इत्तेफाक भी कर रहे थे। इसलिए यही बात तय हुई कि मंगनी की बजाय मेरा जैद से निकाह कर दिया जाए, ताकि ख़ानदान वालों को बातें बनाने का मौका ना मिले। मगर निकाह की रस्म पर मैं नहीं जानती थी कि जैद मेरे साथ ऐसी हरकत भी कर सकता है। हमारे घर का माहौल अगर ज़्यादा दीनदार नहीं था तो ज़्यादा एडवांस भी ना था। लड़कियों को मंगेतर के सामने की आने जाने की ख़ास इजाज़त ना थी। जैद से जब मेरा निकाह हुआ तो मेरी सास इस बात पर राज़ी थी कि तस्वीरें खींचने के लिए दोनों को साथ बिठाया जाए। हालांकि मेरे अब्बू को इस बात पर एतराज़ था, लेकिन मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू को कह दिया कि निकाह तो हो गया है ना, अगर जैद की ख्वाहिश है फ़ोटो खिंचवाने की तो खिंचवाने दे। निकाह के मौके पर ही मेरी सास ने कहा था कि रुखसती हम 1 साल बाद लेंगे। मैं दुल्हन तो बनी थी, लेकिन एक बारीक सा दुपट्टा मेरे सर पर इस तरह से दे दिया गया था कि मेरा चेहरा ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। मेरी बहन मेरा हाथ पकड़े मुझे स्टेज पर ले गई थी। स्टेज पर जाते ही जैद ने फ़ौरन से खड़े होकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था। रुखसती से पहले उसके हाथ में अपना हाथ देकर उसके साथ बैठना मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन सबके सामने मैं उसके बड़े हुए हाथ को पीछे नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। हमारी कुछ तस्वीरें खींची गई थी। मुझे लगा अब मैं सोफ़े पे जाकर बैठ जाऊंगी, क्योंकि मेरे अब्बू ने यही कहा था कि बस आधे घंटे में आपने जो फ़ोटो लेनी है ले लें, फिर हम आसिया को वेडिंग रूम में बिठा देंगे। लेकिन तस्वीरों के दौरान ही जैद ने मेरे चेहरे से वो बारीक सा दुपट्टा भी हटा दिया था। ये देखकर मुझे हैरत हुई थी। बड़ी बेतकल्लुफ़ी से वो मुझे देख रहा था। फिर सबके सामने जो हरकत उसने मेरे साथ की, मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और मेरे माथे पर बोसा दिया, जिसकी तस्वीर भी खींची गई थी। ये सब देखकर मेरे अब्बू का तो गुस्से से बुरा हाल था। मेरे भाई भी वहाँ मौजूद थे, भाभियाँ भी थी। सबकी नज़रें शर्म से झुक गई थी। हमारे यहाँ तो शादियों पर भी स्कार्फ पहनकर जाया जाता था, ज़्यादा बेपर्दगी नहीं की जाती थी। अगर साथ में तस्वीर खींची भी जाती तो बड़े तरीके से खिंचाई जाती थी, जो देखने वालों को बुरी ना लगे। मेरी तो ये हालत थी कि मैं शर्म से अपनी निगाहें नहीं उठा पा रही थी। सबकी नज़रें मुझ पर थी। फिर स्टेज के पीछे खड़े जैद के दोस्तों की हूटिंग ने मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर दिया था। मैं फ़ौरन से सोफ़े पे जाकर बैठ गई। वो मेरे बराबर में बैठ गया। मेरे वालिद बेहद गुस्से में थे। मेरी अम्मी मेरे अब्बू के कान में सरगोशियाँ करने लगी। यकीनन यही कह रही होंगी कि यहाँ पे कोई भी तमाशा खड़ा ना हो, जो हो चुका है उसे दरगुजर कर लिया जाए। जब तक मैं जैद के साथ बैठी रही, उसकी बेबाक गुफ्तगू को सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी थी। वो कहने लगा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। दिल तो चाह रहा है कि तुम्हारा हाथ पकड़ूं और अपने साथ अपने कमरे में ले जाऊं और अपने कमरे में ले जाकर तुम्हें बताऊं कि मेरा दिल क्या चाह रहा है। तुम्हारे इस हसीन हुस्न को देखकर मुझे तो रात को नींद ही नहीं आएगी और सोने में तुम्हें भी नहीं दूंगा। ये कहकर उसने अपने छोटे भाई को बुलाया था। उसे कहने लगा कि वो जो मोबाइल मैंने तुम्हें दिया था ना, मुझे ला कर दो। उसने एक पैकेट उससे पकड़ा दिया। वो पैकेट जैद ने मुझे पकड़ाया था। कहने लगा, इसमें एक मोबाइल है और इसमें मेरा नंबर पहले से ही सेव है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और पैकेट पकड़ लिया। कुछ ही देर में मेरी अम्मी और मेरी बहन मुझे उठाकर वेडिंग रूम में ले गए। मेरे अब्बू और मेरे भाइयों का मूड सख्त ख़राब था। जब हम घर वापस आए तो मेरे अब्बू पूरी तरह से गुस्से में कहने लगे कि ये क्या बेहयाई है, ये कोई काम है जो उन्होंने सबके सामने किया, शर्म हया ही बेच खाई है। मेरे अब्बू को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मेरी अम्मी कहने लगी कि अब इस वक्त हम क्या कह सकते हैं। बड़ी मुश्किल से मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू का गुस्सा कम किया था।
میرے بھائیوں کو بھی یہ طور طریقہ پسند نہیں آیا تھا، لیکن جس مصیبت میں پڑ چکی تھی اس کا اظہار بھی اپنے گھر والوں سے نہیں کر سکتی تھی۔ رات ہوئی جب میں نے وہ موبائل آن کیا تو زید کی کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ میری تعریفیں کرنے لگا اور اپنی بیتابیوں کا ذکر کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تو آج نیند ہی نہیں آ رہی، تم بتاؤ تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ میں تو اس کی بات سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ میں نے کہا میرے ابو کو یہ سب اچھا نہیں لگا جو آپ نے اسٹیج پر سب کے سامنے میرے ساتھ کیا۔ میری بات پر وہ کہنے لگا میں نے ایسا کیا کیا تھا؟ تم سے میرا نکاح تمہارے ابو کی مرضی سے ہوا ہے اور تم میری بیوی ہو۔ کیا ہوا اگر میں نے تمہارے ماتھے پر اپنی مہر لگا دی؟ میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا نا؟ ہم میاں بیوی ہیں۔ میں نے کہا میاں بیوی ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ سب کے سامنے بے حیا ہو جائے۔ میاں بیوی کا رشتہ پردے میں ہی اچھا لگتا ہے۔ میری بات زید کو پسند نہیں آئی تھی۔ کہنے لگا او پلیز، مجھے آج کل کے معاشرے کے ساتھ چلنا پسند ہے۔ آسیہ تمہارے گھر والوں کی یہ بے وجہ کی پابندیاں میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ میرا ارادہ تو اور بھی بہت کچھ کرنے کا تھا، تمہارے ساتھ باتیں کرتا، تمہیں اپنے دل کی دھڑکنیں سناتا، لیکن تمہاری امی بہت جلدی تمہیں میرے پاس سے یوں اٹھا کر لے گئی جیسے میں تمہارے لیے غیر ہوں۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی تھی، لیکن پھر بھی میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں تو زید کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ اس نے غصے سے فون بند کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زید یہ سب پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد کچھ دن تک زید کا کوئی فون نہیں آیا تھا۔ میں نے بھی اسے زیادہ سر پہ نہیں سوار کیا تھا۔ 3 دن بعد اس کا فون آیا تو کہنے لگا تمہیں میرا ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں؟ بجائے مجھے منانے کے تم نے مجھے فون تک نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ ناراض تھے، میں نے تو آپ سے کچھ ایسا کہا ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ بس تمہاری امی کی وجہ سے مجھے تم پر غصہ آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے لگا تھا کہ تم مجھے منانے کی کوشش کرو گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ زید کو میری امی کی کس بات پر اتنا غصہ تھا، حالانکہ اس نے جو چاہا تھا وہ نکاح پر کیا گیا تھا۔ اس نے کسی کی سنی ہی کب تھی؟ میں نے اس سے کوئی بھی بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، تو وہ کہنے لگا چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ یہ سن کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ وہ کہنے لگا مجھے منانے کے لیے کیا کر سکتی ہو؟ میں نے کہا پتہ نہیں۔ تو وہ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تم نے پہن کیا رکھا ہے؟ مجھے اس کے سوال پر حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا ظاہر ہے میں اپنے عام سے لباس میں ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں رات کو ویڈیو کال کروں گا اور تم مجھ سے بات کرو گی۔ میں نے انکار کر دیا۔ وہ اکھڑے لہجے میں بولا، کہنے لگا اب تم میری بیوی ہو، تمہارا مجھ سے کوئی بھی پردہ نہیں ہے۔ نکاح کا مطلب میرے خیال سے تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ میں یہ بات سن کر یہ سوچنے لگی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ پورے 1 سال بعد رخصتی تھی اور بنا رخصتی کے ویڈیو کال کرنا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے زید سے کہہ ہی دیا کہ مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگی کہ میں آپ سے ویڈیو کال پر بات کروں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ میرے نکاح میں ہو تم، اتنا تو علم ہوگا نا تمہیں کہ میری بات ماننا تمہارے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ میں رات کو 1 بجے تمہیں کال کروں گا اور تم مجھ سے ویڈیو کال پر بات کرو گی، سمجھی؟ یہ سن کر تو میں پریشان ہو گئی۔ بے شک میں اس کے نکاح میں تھی، لیکن ہماری رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ایسے میں رات کی تنہائی میں ویڈیو کال پہ بات کرنا مجھے کسی بھی طرح ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں انکار کرتی تو زید نہ جانے اس کا کیا مطلب سمجھتے۔ پہلے ہی ذرا ذرا سی بات کو بڑھا کر میرے سامنے رکھ رہے تھے۔ رات کے 1 بجے میں نے اپنا کمرہ بند کیا اور کمرے کی لائٹ آن کی اور اسے مس کال دی۔ اس نے فوراً سے مجھے ویڈیو کال کی۔ میں نے اپنا اسکارف پہن رکھا تھا۔ جیسے ہی کال اٹھائی، زید بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، شرٹ بھی اتار رکھی تھی، صرف بنیان میں ہی تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے شرم سی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا۔ پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، میں بنا اس کی طرف دیکھے ہی اس کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ پھر کہنے لگا کہ تم نے کیوں اپنے آپ کو اتنا لپیٹ کے رکھا ہوا ہے؟ ایزی ہو کر بیٹھو، تم کہیں انٹرویو دینے تھوڑی آئی ہو۔ میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ کہنے لگا لیکن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، ایسا کرو اپنا اسکارف اتارو، اس کے بعد دوپٹہ بھی اتار دینا۔ یہ سن کر تو مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے کہا یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا وہی باتیں کر رہا ہوں جو ایک شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، ہمارا نکاح ہوا ہے، مجھ سے کیا پردہ؟ میں نے کہا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی،
اس لیے مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ بس رخصتی ہی تو نہیں ہوئی نا، اس سے فرق نہیں پڑتا، کوئی ضروری نہیں ہوتی، اصل نکاح ہوتا ہے۔ میں منگیتر تھوڑی ہوں جو مجھ سے اتنا شرما رہی ہو، یا تم کسی غیر سے بات کر رہی ہو۔ میرے سامنے سب کچھ جائز ہے، مجھے بور مت کرو، جلدی سے اپنا اسکارف اتارو۔ میں نے اس کی اس قسم کی فرمائش پر اسے انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا کہ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا تمہارے لیے اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ اگر آپ کو یہی سب کرنا تھا تو آپ نکاح کے ساتھ رخصتی بھی کروا لیتے۔ 1 سال کا وقت کیوں لیا آپ نے؟ وہ کہنے لگا تاکہ میں یہ جان سکوں کہ تم میرے ساتھ زندگی گزار بھی سکتی ہو یا نہیں۔ یہ سن کر مجھے دھچکا سا لگا تھا۔ میں نے کہا اس بات سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا دیکھو، اگر تم میری باتیں مانو گی، میری فرما برداری کرو گی، میری بات کو اہمیت دو گی، مجھے سمجھو گی، میری خواہشات کا احترام کرو گی، تو مجھے بھی لگے گا کہ تم میرے ساتھ زندگی میں آگے چل سکتی ہو۔ لیکن اگر تم میری ہر بات پر سوال جواب کرو گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھی زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ ہمیں اپنے فیصلے پر نظریں ڈالنی چاہیے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ ہی چکرا گیا تھا۔ میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو اپنی بات کا ذرا بھی اندازہ ہے؟ ہم کوئی منگیتر نہیں ہیں کہ اگر آپ کو میرا مزاج سمجھ نہیں آیا تو آپ منگنی توڑ لیں گے۔ میں آپ کی منکوہا ہوں، اور اگر آپ نے مجھ سے رشتہ ختم کر دیا تو میں اسی وقت بدنام ہو جاؤں گی۔ گھر بیٹھے بیٹھے مجھے طلاق کا دبا لگ جائے گا۔ وہ کہنے لگا دیکھو، یہ ساری زندگی کا سوال ہے۔ اگر تم میری ہر بات مانو گی تو ظاہر ہے تو میں تمہیں ہی رخصت کروا کر لاؤں گا نا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کہیں اور دیکھوں؟ لیکن اگر تم بات سے انکار کرو گی، بحث کرو گی، تو پھر مجھے سوچنا پڑے گا۔ چلو شاباش، اتارو اپنا اسکارف۔ میں تو یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا زید کی ہر بات مان لینی چاہیے یا پھر فون بند کر دینا چاہیے؟ فون بند کر دینے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ غصے میں آ کر مجھے طلاق ہی نہ دے دے۔ ابھی تو کچھ دن ہی ہوئے تھے میرے نکاح کو، سارے خاندان میں بات پھیل چکی تھی، میرے ماں باپ تو یہ صدمہ برداشت ہی نہ کر سکتے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ جب دوبارہ سے زید کے پکارنے پر میں چونکی تھی۔ وہ کہنے لگا کمون یار، اتارو اسے، مجھے بور مت کرو۔ میں نے آہستہ آہستہ سے اپنے اسکارف کی پنیں کھولی اور اپنے سر سے اسکارف اتار دیا۔ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا ایسا کرو، اپنے بال کھول کر آگے کرو۔ مجھے اس کی یہ فرمائش انتہائی فضول اور بری لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے بالوں کی چٹیاں بھی کھول دی، لیکن زید نے اس کے بعد مجھ سے جو کہا میں نے فوراً سے فون بند کر دیا تھا۔ میں اس کی وہ فرمائش کبھی بھی پوری نہیں کر سکتی تھی۔ میرے یوں فون بند کرنے پر ایک بار پھر فون بجنے لگا تھا، مگر میرے تو ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، پورا وجود پسینے پسینے ہو چکا تھا۔ پھر میں نے اسکارف اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ اس بات پر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ ہم سفر تو وہ ہوتا ہے جو آپ کے جذبات کی قدر کرے، جو آپ کی عزت کی حفاظت کرے۔ بھلے ہی وہ میرا شوہر تھا، میں اس کے نکاح میں تھی، مگر پھر بھی مجھے یہ سب کچھ غیر محفوظ لگ رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ میں پہلی بار زید سے بات کر رہی تھی۔ شاید میں ایک لڑکی تھی، اسی لیے اس سے اس قدر ہچکچا رہی تھی، مگر زید کے رویے سے تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے میں اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی وہ کئی لڑکیوں کے ساتھ یوں ہی فری ہو کر بات کرتا رہا ہو۔ بہرحال میرا موبائل ابھی بھی مسلسل بج رہا تھا۔ ویڈیو کال آ رہی تھی، مگر میں نے نہ اٹھایا۔ جب بہت دیر تک میں نے کال نہ اٹھائی تو واٹس ایپ پر اس کا میسج آیا۔ میرا دل تو جیسے مٹھی میں کسی نے جکڑ لیا تھا۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب سے وسوسے آنے لگے تھے۔ میں یہ سوچنے لگی کہیں زید نے مجھے طلاق تو نہیں دے دی۔ یہ سوچنا تھا کہ میری سانس جیسے سینے میں ہی تھم چکی تھی۔ میرا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر موبائل فون اٹھایا تھا۔ جیسے ہی وائس نوٹ چلایا، زید کی آواز میرے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا تمہیں تمیز نہیں ہے؟ تمہارا شوہر تم سے بات کر رہا ہے، تم سے ایک فرمائش کر رہا ہے، اور تم اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ رہی ہو؟ چاہتی کیا ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے یوں نخرے دکھاؤ گی اور میں تمہاری منتیں کرتا رہوں گا؟ مگر شاید تم بھول چکی ہو کہ تم میری بیوی ہو، اور میرا تم پر تم سے بھی زیادہ حق ہے۔ مجھ سے تو اپنی ہچکیاں روکنا مشکل ہو چکا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کیوں رو رہی ہوں، مگر بس ایک عجیب سی بے بسی نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ دراصل مجھے طلاق کا خوف کھانے لگا تھا
کہ کہیں زید طلاق ہی نہ دے دے۔ میں نے روتے ہوئے زید سے کہا تھا کہ زید مجھے کچھ وقت چاہیے ان سب کے لیے، بھلے ہی میں آپ کی بیوی ہوں مگر ابھی تک میری رخصتی نہیں ہوئی ہے، آپ پلیز بات کو سمجھیں اور مجھے کچھ وقت دیں، میں آپ کی ہر بات کو ضرور مانوں گی مگر آئندہ مجھ سے ایسی فرمائش مت کیجیے گا۔ میری باتیں زید نے بالکل خاموشی سے سنی تھی۔ اگلے ہی پل فون کٹ چکا تھا۔ اس رات میں ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو بار بار کانوں میں زید کی وہی الفاظ گونجتے تھے۔ وہ اس قدر بے تکلفی سے مجھ سے ایسی بات ماننے کو کہہ رہا تھا جس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پہلی نظر میں جب زید کو دیکھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ وہ بہت ہی سیدھا سادہ اور دیندار قسم کا لڑکا ہوگا، بالکل میری طرح، مگر ان کی فیملی تو ہماری فیملی سے کافی ایڈوانس تھی۔ میں نے اس بارے میں اپنی بڑی بہن سے بھی بات کی، جو مجھ سے کہنے لگی کہ وہ تمہارا شوہر ہے، اگر وہ تم سے تمہاری فوٹو مانگ رہا ہے یا تم سے ویڈیو کال پہ بات کرے تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی تھوڑا ایڈوانس ہونا چاہیے۔ ویسے بھی وہ تمہارا شوہر ہے، تم پر حق رکھتا ہے۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں نے جیسے تیسے خود کو منایا تھا۔ میرے دل میں زید کے لیے ابھی محبت کے کوئی بھی جذبات پروان نہیں چڑھے تھے، بس عزت ضرور کرتی تھی۔ اس رات ایک بار پھر سب کے سونے کے بعد کال آئی تھی۔ زید اس وقت سوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے تو آج اپنے جسم کو ڈھکنے کے لیے ایک بنیان تک پہننے کی زحمت نہیں کی تھی۔ شاید وہ فریش ہو کر نکلا تھا۔ کندھے پر ٹاول رکھا ہوا تھا۔ کہنے لگا تم جیسی حسین لڑکی کو تو 100 خون معاف ہیں۔ امید ہے آج تم وہ غلطی نہیں کرو گی۔ ایک تو ویسے بھی میں تم سے دور رہ کر پچھتا رہا ہوں کہ غلطی کر دی، رخصتی بھی ساتھ ہی کر لیتا تو اچھا تھا، کم از کم آج ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تو موجود ہوتے۔ مجھے لگا تھا کہ زید اپنے رویے پر شرمندہ ہوگا، مجھ سے معافی مانگے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ الٹا ایک بار پھر اسی طرح سے باتیں کرنے لگا تھا۔ مجھ سے پھر وہی ڈیمانڈ ہونے لگی تھی۔ پھر میرے ذہن میں اپنی بہن کی بات آئی۔ میں نے خاموشی سے اپنا اسکارف اتار کے ایک طرف رکھ دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی اور چمک تھی۔ وہ اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اس کے بعد جو کچھ بولا اسے سن کر میرے چہرے کی رنگت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ زید بھی شاید میرے چہرے کی سرخی بھاپ چکا تھا۔ کہنے لگا تمہارے گال تو اتنی سی بات پر سرخ لال ہو گئے ہیں، شادی کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم تو مجھے مار ہی دو گی۔ وہ بڑی بے باکی سے ہنس کر کہہ رہا تھا، جبکہ میں بڑی پریشانی میں تھی کیونکہ میں نے آج تک کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنا رشتہ بچانا تھا، اس لیے میں نے جیسے تیسے خود کو سمجھا لیا تھا۔ ویسے بھی زید میرا شوہر تھا، بھلے ہی رخصتی نہیں ہوئی تھی مگر اس کا مجھ پر حق تھا، اور پھر اس کے کہنے کے مطابق میں نے وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا جو وہ اسکرین پر بتا رہا تھا۔ کبھی وہ مجھے اپنی گردن سے بال ہٹانے کو کہتا تو کبھی مجھے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرنے کو کہتا۔ وہ باقاعدہ مجھ سے عجیب طرح سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تم میری موجودگی کو اپنے پاس محسوس کرو، سوچو کہ یہ تمہارا نہیں بلکہ میرا ہاتھ ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی تمام حدوں کو توڑنے لگا۔ مزید برداشت کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ میں نے زید کو روک دیا، کہنے لگی کہ بس کرے زید، یہ سب کچھ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن کہنے لگا کہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں، اب اگر تم مجھ سے دور ہو تو میں ایسے میں خود کو اطمینان اور تسلی تو دوں گا نا۔ اگر تم پاس ہوتی تو یہ سب میں خود ہی کرتا، تم سے تھوڑی نہ کچھ کرواتا۔ آج تو میں غصے سے بول ہی پڑی تھی کہ میں حد سے آگے ہرگز نہیں بڑھوں گی۔ اگر اتنی بے صبری ہیں تو آئے کل اسی ہفتے مجھے رخصت کروا لیں۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا ہرگز نہیں، میں تو گاڑی بھی لوں تو پہلے ٹیسٹ ڈرائیو کرتا ہوں، مجھے پسند آئے تو ہی میں خریدتا ہوں ورنہ اسے چھوڑ کر میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ان کی یہ مثال مجھے انتہائی بری لگی تھی۔ وہ چیزوں کا مقابلہ انسانوں سے کر رہے تھے۔ میں جتنی دفعہ بھی بات کو ٹالنے کی کوشش کرتی مگر زید ہر بار کوئی نہ کوئی ایسا بے شرمی سے جواب دیتا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ ایک مرتبہ میرا دل چاہا کہ میں اپنی امی کو سب کچھ بتا دوں، مگر ایک جھجک سی آڑے آ جایا کرتی تھی۔ ہمارے نکاح کو 2 مہینے گزر چکے تھے اور ان 2 مہینوں میں میرا رنگ تو بالکل پھیکا پڑ چکا تھا۔ سوچ سوچ کے میں جیسے پریشانی ہوتی جا رہی تھی۔ میری صحت کو میرے ابو نے نوٹ کیا تھا۔ وہ میری امی سے کہتے تھے کہ اس سے پوچھو کہ آخر اس کو مسئلہ کیا ہے، اس کی رنگت کیوں زرد پڑتی جا رہی ہے، مگر میں ٹال جاتی۔ اب زید نے نئی ضد پکڑ لی تھی کہ کہتا کہ اب تم جینز ٹاپ پہنا کرو۔ دیکھو میری بہنیں کیسے شرٹ جینز پہنے گھومتی ہیں،
तुम उनके साथ जाओ और मॉल से शॉपिंग करो, थोड़ा बहुत अपना लुक बदलो। कैसे पुरानी दादी बनी रहती हो। मैं तो मर भी जाती तो इस तरह के बेबाक कपड़े ना पहनती, क्योंकि ये मेरी पसंद का लिबास था। मगर अब मुझे ज़ैद मजबूर करने लगा था। मुझे समझ नहीं आती थी कि अब अगर उसका हाल ये है तो शादी के बाद ये मेरा क्या हशर करेगा। ना जाने मुझे क्या कुछ सहना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब ज़ैद कहने लगा कि हमारे निकाह को 3 महीने गुजर चुके हैं। दरअसल मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे मुलाकात करूँ। इससे पहले भी ज़ैद कई बार मुझसे ये बात कह चुके थे, मगर मैं हर बार मना कर देती थी। यहाँ तक कि ज़ैद की माँ ने खुद मुझे कहा था कि बेटा, तुम मेरे बेटे के साथ मिलने क्यों नहीं आती। ये तुम्हारा शौहर है, तुम दोनों रेस्टोरेंट में जाओ, फिर शॉपिंग करो, और अगर दिल करे तो होटल भी चले जाओ, वक्त गुजारो एक दूसरे के साथ। मेरा तो चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ चुका था। ये कैसी माँ थी। क्या आज़ाद और मॉडर्न होने का मतलब सारे शर्म और हया भूल जाना था। इसके बाद तो ज़ैद ने एक ही रट पकड़ ली थी कि मुझे होटल में आकर मिलो, मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, और अगर मैं खुद पर कंट्रोल ना रख सका तो वो सब कुछ भी करूँगा जो मेरा करने का जी चाहेगा। मैं कुरान पाक की तिलावत करके आई थी और मेरे साथ इस तरह की बातें कर रहा था ये। मैंने साफ मना कर दिया तो ज़ैद मुझे तलाक की धमकियाँ देने लगा कि अगर तुम ना आई तो शाम तक तलाक के पेपर्स पहुंच जाएंगे। मैं मोबाइल एक तरफ फेंक चुकी थी। मैं तो जैसे डिप्रेशन की मरीज़ बनती जा रही थी कि जब अब्बू ने मुझे रोते हुए देख लिया। वो ख़ुद तो मुझसे पूछने नहीं आए थे, बल्कि मेरी माँ को भेजा था कि इससे पूछो कि ये क्यों रो रही है। 3 मरतबा मैं ऐसे रोते हुए देख चुका हूँ। मेरी अम्मी मेरे पास आई, मुझसे पूछने लगी। मुझे उन दोनों की सेहत का बहुत ख्याल था, मगर मैं मज़ीद चुप नहीं रह सकती थी। मैंने रोते हुए सब कुछ अपनी अम्मी को बता दिया और मेरे अब्बू कमरे से बाहर खड़े होकर सुन रहे थे सब कुछ। मेरे भाइयों को भी इस बारे में पता चल चुका था। उसी वक्त अब्बू ने मेरे भाई को कहा कि गाड़ी निकालो। फिर वो सीधा ज़ैद के घर गए थे। वो सारे तोहफे जो निकाह के मौके पर उन्होंने मुझे दिए थे, वो सब कुछ उनको वापस कर दिया और कहने लगे कि हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, मेरी बेटी को तलाक दे दो। अच्छा हुआ कि वक्त पर आपकी असलियत पता चल गई। वो लोग तो हमें नीच सोच का और छोटी जहनियत होने के ताने देने लगे थे, मगर जो भी था हम लोग अपने इसी माहौल में मुतमईन थे। मेरे अब्बू ने घर आकर मेरे सर पर हाथ रखा था और कहने लगे, अगर तुम पहले ही बता देती मेरी बच्ची तो आज ये सब ना झेलना पड़ता। मुझे फ़ख्र है अपने बच्चों पर और अपनी तरबियत पर। तुम लोग मेरा खून हो, तुम लोगों ने साबित कर दिया। इसके बाद ख़ानदान में कई बातें हुई। लोगों ने जुमले कसे, यहाँ तक कि ज़ैद के ख़ानदान वालों ने भी खूब कीचड़ उछाला, मगर हमें उसकी परवाह नहीं थी। ज़ैद ने मुझे कड़वी कसीली बातें सुनाकर तलाक दे दी। इसके बाद मेरी खाला मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। उनका बेटा हम्माद तो मुझे कब से पसंद करता था। कल रिश्ता लेने के लिए खाला आने वाली थी। जब हम्माद को मेरे निकाह का पता चला था तो हम्माद अपने जज्बात अपने ही दिल में छुपा चुका था, और जब उन्हें मेरी तलाक की खबर हुई तो मेरा रिश्ता हम्माद से तय कर दिया गया। और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ज़ैद जैसे शख्स से बच गई थी। आज भी कई लड़कियां शादी से पहले अपने मंगेतर की ऐसी ख्वाहिशात को डरते डरते पूरा करती रहती हैं, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बना रहे। लेकिन आखिर में वही मंगेतर कीचड़ उछाल कर कहता है कि तुम मेरे सामने बेलिबास हुई हो तो न जाने कितनों के सामने हुई होंगी। तुम्हारा क्या है, तुम जैसी तो कई मिल जाएंगी। माँ बाप की इज्जत की खातिर लड़कियां मजबूर हो जाती हैं। कभी भी खुद पर किसी को हावी मत होने दें, बल्कि सही मौके पर उठाए जाने वाले कदम से ज़िंदगी कई मुश्किलों और आजमाइशों से बचाई जा सकती है।